लेकिन सवाल मेरा पहले ही आपसे बड़ा सख्त है, क्या आप लोगों की कोई डील होगी है, इनकी नहीं हुई, या मामला क्या है? ये लोग बहरहाल आप तमाम जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो SIC में चले गए हैं, कुछ लोग हमारे रह गए हैं, हमें तो खैर उनका इल्म नहीं था, लेकिन वो फिर मरवत साहब ने बताया इतलात थी कि खुदा न खास्ता फिर कोई ड्रामा हमारे साथ ना हो जाए, ये एक कंसर्न है। अदरवाइज 3 करोड़ वोट भी मिला और उसके बाद आज 3 हफ्ते होने को आ गए तहरीक इंसाफ का। अब एक तरफ GDA की पार्टी देखे 5 नशिस्तें उनकी छीनी, उन्होंने पूरा सिंध और कराची हिला के रख दिया। यहाँ 180 नशिस्तें आपकी वो जैली मैंडेट से छीन के ले गए और पार्टी की तरफ से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही कि 9 मई में जो काम पूरा नहीं हुआ दोबारा वो पूरा हो और तहरीक इंसाफ की पाबंदी लगा दी जाए, तो सारा निजाम हमारे खिलाफ है। इस सूरत हाल में आपको खुलकर मैदान में नहीं आना चाहिए। 9 मई नफसियाती तौर पर कहीं ज़हनों पे तो नहीं छा गया कि पंजाब में हम देखें तो हमाद अजहर साहब हैं, बड़े बेहतरीन वर्कर हैं, उनकी लॉयल्टी उनकी मोहब्बत से कोई वो शक नहीं। मियां असलम साहब हैं, उनकी कुर्बानियां, उनके जिस तरह उनके साथ जो जुल्म और सितम हुआ उसकी एक अपनी आपको पता है कहानी है पूरी। लेकिन ये लोग बाहर अब क्यों नहीं आ रहे? कानून को तो अली भाई अच्छा, कानून को तो वैसे मानते नहीं, आपकी किस्मत आप लोग ये भी अच्छी है, आपके पास पेशावर हाई कोर्ट के इतने नेक जज हैं। जो बाबा पीछे बैठा है मेरे, इसका जिना की विजन पे पाकिस्तान इमरान खान बना के देगा इंशाल्लाह, हम सब उसके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज मेरे साथ पहली दफ़ा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है। सिचुएशन आपके सामने इस वक्त ऑपरेशन रद्दो बदल जो चल रहा है इस वक्त, जिसमें पंजाब में वजारत के लिए कल मरियम नवाज साहिबा तैयार हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से राना आफ्ताब साहब वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और सरप्राइज का भी एक बात की जा रही है, 100 से जायद MPs जो है वो फॉर्म 45 लेकर सामने आ रहे हैं। और तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी 3 मार्च इसकी तारीख आ गई, आज उसका आखिरी दिन था। बैरिस्टर गोहर ने भी उसमें पेपर जमा करवाए हैं। बहुत सारे सवालात हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब सदारत का जो मामला है, क्योंकि सदर पाकिस्तान के इंतखाब भी 9 मार्च को हैं और इलेक्शन कमीशन 2 दिन पहले वो सारे मामला करना चाह रहा है। अब PTI का सदर का उम्मीदवार कौन होगा, इसके अलावा जो इंट्रा पार्टी में चेयरमैन कौन होंगे इनके, और सदारती इंतखाब में सदर के उम्मीदवार कौन होंगे, इनके तीनों नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, ये ज़रूर अली साहब से पूछेंगे अभी। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ में, जो पाकिस्तान की अवाम की तरफ से एक भरपूर मुतालबा आ रहा है, जिसकी वाकई खामोशी समझ से इस वक्त बाहर है, कि एहतजाज, जिसकी अवाम की स्ट्रेंथ, स्ट्रीट पावर, सबसे मकबूल जमात, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात, लेकिन खामोशी क्यों है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसी सवाल से शुरू करते हैं। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त दिया। मैं इस पे बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन सवाल मेरा पहले ही आपसे बड़ा सख्त है कि इस वक्त सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो ऑपरेशन रद्दो बदल चल रहा है और हम देख रहे हैं हुकूमतें बना रहे हैं नून लीग वाले, वो लोग जो जैली मैंडेट पे आए हुए हैं, और दूसरी तरफ आपके पास इतनी ज्यादा पावर होने के बाद, इतना वोट पड़ने के बाद 3 करोड़ लोग, खामोशी और बहुत सकूत छाया हुआ है, वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो काज़मी साहब आप को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। हालांकि आप मुल्क से बाहर हैं, लेकिन आपने अपने एक नेशनल ड्यूटी समझ के, मैं आपको फॉलो करता रहा हूँ, अपने मुल्क के दर्द में जो है अपना किरदार अदा किया, जिस तरह हमारे और बहुत से दोस्त जो उस वक्त मुल्क से बाहर हैं कर रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और आप लोगों का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, आपका आपकी जो तकलीफ़ है और आपकी जो परेशानी है, वो शायद हम यहाँ बैठे हैं, हम शायद डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी परेशानी ज़्यादा इसलिए है कि आप दूर हैं, डायरेक्टली खुद कुछ कर नहीं पा सकते, और आप कुड़ते हैं, आपको तकलीफ पहुँचती है जब यहाँ के हालात आप देखते हैं। तो आपकी बात 100% सही है कि इस वक़्त जिस तरह के हालात हैं, और मैंडेट हमारा है कि 175 से 180 के बीच में हमारी सीटें बनती हैं। तो इस तरह के हालात में यू आर वेरी राइट कि प्रोटेस्ट की जो एक हमारी जो कोर हमारी जो सपोर्ट बेस है, वहाँ से बार-बार ये बात आ रही है कि बड़े मैस लेवल पर प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट कॉल भी हुआ, लेकिन उससे पहले एक था जिसको फिर पोस्टपोन किया गया। हमारी जो इस वक्त लीडरशिप बैठे हैं हम सब, मैं समझता हूँ कि मैंने तो कोशिश की है कि हर तरह से उनको मैं सपोर्ट करूं, और मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि खान साहब ने उन पे हाथ रखा है। तो बावजूद इसके कि उनमें शायद हमसे कोई जूनियर होंगे पार्टी में, लेकिन इस वक्त बात जूनियर सीनियर या ओहदों की नहीं है। काजमी साहब, इस वक्त बात यह है कि हम अपने आप को इंटैक्ट रखें, पार्टी के अंदर के इश्यूज को हम अंदर बैठ के हल करें, और कोशिश करें कि खान साहब जिस पे भी हाथ रखें इस वक्त हम उसको सपोर्ट करें। बाद में जब चेयरमैन साहब खुद बाहर आएंगे, एक जो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो वहाँ खान साहब के साथ जब गुफ्तगू हुई, तो खान साहब ने इन्हीं चीज़ों पे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे उन्होंने जोर दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। तो इन चीज़ों को जो हम देखते हैं तो हमें लगता है, उन्होंने ये भी कहा खान साहब ने कि अभी हम ये इंट्रा पार्टी करें ताकि जो इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत है वो पूरी हो, जो भी उन्होंने हम पे एक तरह से फितवा लगाया है। हालांकि हमने तो इलेक्शन अपना कर दिया था, लेकिन जो भी सुकम आए उन्होंने निशानदेही की है उसको कवर करके इलेक्शन करें। फिर खान साहब ने ये कहा कि फिर हम एक बड़ा इलेक्शन एक और भी करेंगे, जिस तरह
2013 میں ہوا تھا، خان صاحب نے خود اندیا دیا کہ بڑا الیکشن ہوگا، تو میں تمام جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ایس آئی سی میں چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ہمارے رہ گئے ہیں، ہمیں تو خیر ان کا علم نہیں تھا، لیکن وہ پھر مروت صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ رہ گئے تھے، پھر وہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگوں نے انٹرا پارٹی میں لڑنا تھا، اس لیے وہ ایس آئی سی میں نہیں گئے. ٹھیک ہے، پارٹی کے فیصلے، ہم اس کے ساتھ کھڑے. میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عہدوں کی لڑائی میں نہ پڑیں، عہدوں کی جنگ میں نہ پڑیں. جس کو خان صاحب ٹاسک دیتے ہیں آپ کریں. جب خان صاحب باہر آئیں گے بڑا الیکشن ہوگا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جس نے جس عہدے پہ جو ہے وہ لڑنا ہے وہ لڑے گا. اس وقت ضرورت ہمیں یونٹی کی ہے. ایک جو پروٹیسٹ کال تھی وہ پھر عمر ایوب صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے اور لیڈرشپ نے جتنے بھی ہمارے ساتھ آن گراؤنڈ ہیں مشورہ کر کے انہوں نے کینسل کیا تھا، کیونکہ اس میں فالس فلیگ کی ان کو کوئی اطلاعات تھی کہ خدا نخواستہ پھر کوئی ڈرامہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. یہ ایک کنسرن ہے. ادروائز کسی بھی صورت میں نہیں سمجھتا کہ گور صاحب ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، شبلی فراز صاحب ہو گئے، ہم جتنے بھی ہیں انشاءاللہ آپ کی جس کو بھی خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے انشاءاللہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم لوگ آپ کا درد رکھتے ہیں، اس پہ ہماری بھی ایک بارش کی قطرے جتنی محنت ہے. تو اب وہ جب دیکھتے ہیں 3 کروڑ لوگوں نے سردی میں کھڑے ہو کے آپ کو ووٹ دیا، لوگوں نے آگ اور خون کا دریا جو ہے وہ پار کر کے ووٹ کا تحفظ بھی کیا، فارم 45 بھی لیا، خان صاحب نے جو ہدایات دی ورکرز نے وہ پورا کیے. آپ کو پتہ ہے اس میں جان و مال قربانیاں آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی اس میں سر فہرست ہیں آپ بھی. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کروڑ ووٹ بھی ملا اور اس کے بعد آج 3 ہفتے ہونے کو آگے تحریک انصاف کا، اب ایک طرف جی ڈی اے کی پارٹی دیکھیں 5 نشستیں ان کی چھینی، انہوں نے پورا سندھ اور کراچی ہلا کے رکھ دیا. یہاں 180 نشستیں آپ کی وہ جعلی مینڈیٹ سے چھین کے لے گئے اور پارٹی کی طرف سے کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، کوئی ایسے بڑے احتجاج کا سلسلہ نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے لگتا ہے اتنی خاموشی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں اس میں ایک تو ایشو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فالس فلیگ کی اطلاع شاید ان کو تھی لیڈرشپ کو، اس وجہ سے جی انہوں نے پہلے تو پوسٹ پون کیا تھا، دوسرا تو پھر انہوں نے کر دیا تھا جو کال خان صاحب کی آئی تھی. اب سپریم کورٹ میں بھی راجہ صاحب جو ہیں وہ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، لیکن جو میس لیول کی پروٹیسٹ ہے وہ بالکل لیڈرشپ کو اس کا احساس ہے. میرے خیال میں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کور کمیٹی میں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ پروٹیسٹ پہ جانا ہے تو وہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن ایک بہت سٹرونگ اوپینین یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں پشتونخوا میں اپنی حکومت بنے، اور پنجاب میں بھی ہماری میں سمجھتا ہوں ٹھیک ٹھاک ابھی پریزنس ہے، کیونکہ اگر 117 جتنے بھی جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں نون والے تو ہمارے بھی 100 سے اوپر ہی ہیں. تو انشاءاللہ وہاں بھی ہماری ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی الحمدللہ ابھی اس وقت بھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی جو ہے ہمارا گروپ سب سے بڑا ہے، حالانکہ ہمارے آدھا سے تقریباً آدھا مینڈیٹ ہی چوری کر چکے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک پورٹنٹ آواز آئے گی، اور پروٹیسٹ کال خان صاحب جب دیں گے یا کور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ بھی آئیں گے. کوشش میرے خیال میں یہ شاید ان کی ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو جس میں کوئی دوبارہ 9 مئی ہونے کا احتمال ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی شاید یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ 9 مئی میں جو کام پورا نہیں ہوا دوبارہ وہ پورا ہو اور تحریک انصاف کی پابندی لگا دی جائے، اس جماعت کو اس کا خلا خمہ کر دی جائے. اس کو ہم نے نہیں ہونے دینا. یہ ایک پیسفل پولیٹیکل موومنٹ ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کی آواز ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں بنی، یہ 27 سال میں بنی ہے. اور میں آپ کا پروگرام کو دیکھا جاتا ہے، میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے ان تمام لیڈرز کو کہنا چاہتا ہوں، اس پارٹی نے بہت سی لیڈرشپ اس قوم کو دی ہے، کسی کا اپنا خود کا کوئی کمال نہیں ہے. علی محمد یا شہریار خان آفریدی یا مراد سعید، ہم لوگ اپنے خود سے کوئی لیڈر نہیں بنے، نہ ہم لیڈر ہیں، ہم آج بھی ورکر ہیں. ہم اس جماعت نے ہمیں بنایا ہے، خان صاحب کے ساتھ نے بنایا ہے. تو ہم جب بھی کوئی اقدام کریں، جب بھی کوئی بات کریں، اگر مجھے کوئی پسند نہیں ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں، فار ایگزامپل مجھے کوئی جماعت میں کسی شخص سے میری نہیں بنتی، میں اس کو گھر کے اندر اس چیز کو رکھوں، باہر اس پہ بات نہ کروں، کیونکہ اس کا نقصان خان صاحب کی 27 سالہ تحریک کو پہنچتی. اس وقت ہماری واحد طاقت اللہ کے بعد اگر ہماری کوئی طاقت ہے وہ ہماری یونٹی ہے اور ہمارے عوام ہے، باقی تو سارا نظام ہمارے خلاف ہے. بالکل. اچھا علی بھائی، آپ نے بات کی نا پارٹی کی کہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا تھا، لیکن اس وقت پارٹی تو آپ کے ہے نہیں. اب تو سنی اتحاد کونسل میں آپ لوگ جا چکے ہیں، بلے کا نشان آپ کے پاس نہیں، ساری پارٹی نہیں توڑ دی گئی، آپ کی ساری کی ساری آپ کی لیڈرشپ تو آپ کو بکھیر دی گئی، خان صاحب جیل میں ہیں، اور اس وقت موجودہ آپ کے پاس عوام اور اللہ کے سوا واقعی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو کھل کر میدان میں نہیں آنا چاہیے؟ 9 مئی نفسیاتی طور پر کہیں ذہنوں پہ تو نہیں چھا گیا کہ اس میں 9 مئی میں اتنا زیادہ پریشر آ گیا کہ اب لوگ سوچتے ہی نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں جو لوگ جیلوں سے ہو کے آئے ہیں ان کو اس کا احساس ہے. الحمدللہ ہر طرح کے مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ثابت قدم رکھا. تو بالکل. میں تو ان لوگوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں، بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے جو چھوڑ کے چلے گئے. میری صرف ایک شخص سے ہمدردی نہیں ہے، اور وہ شخص ہوگا جو کبھی تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر یا ایم این اے ایم پی رہا ہو اور اس کی کوئی کرپشن کی فائل بنی ہو،
اور وہ اس کرپشن کی فائل پہ خدا نخواستہ بلیک میل ہو گیا، اس سے کوئی ہمدردی نہیں. باقی جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں میرے خیال میں اکثریت ظاہر ہے مجبوری میں گئے ہیں. مجبور تھے، بالکل صحیح. فائنل فیصلہ اس پہ خان صاحب کریں گے، لیکن وہ لوگ جو ہماری پارٹی کی شان تھے، ٹھیک ہے ہر آدمی کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے. شہریار خان کھڑے رہے، مجھے اللہ نے کوئی توفیق دی، میں اللہ کا احسان مند ہوں کہ کم از بالکل کم اللہ نے عزت بحال رکھی. ایم این اے بننا بڑی معمولی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے اپنے نظریے پہ پکے رہیں. لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ تھے جیسے اب اسد عمر بھائی ہیں. اسد عمر صاحب انہوں نے جتنا تھوڑا بہت برداشت کر سکتے تھے. اڈیالہ میں جب میں اور شہریار خان تھے تو وہیں ہاں جی، کچھ قریشی گھنٹے انہوں نے صاحب برداشت کیا ویسے واقعی. قریشی صاحب نہیں کچھ دن تھے، اسد عمر صاحب کچھ دن وہیں رہے. اور قریشی صاحب تھے ان دنوں. ہمارے بڑے ایک اور سینئر ممبر ہیں، وہ پولیٹیکلی بہت لوگوں کو نہیں جانتے، شاید پتہ نہیں ان کا نام دینا مناسب ہے کہ نہیں، ایک بیچارے کو چھوڑ کے جانا پڑا، جمال انصاری صاحب. جی جی خان صاحب کے دھرنے کے دنوں کے پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی، بہت زیادہ بزرگ آدمی تھے. انہوں نے بڑی تکلیف سہی ہے. بہت سے لوگوں نے یار بڑی تکلیفیں سہی ہیں ہماری جیلوں میں. دیکھیں ہم لوگ تو سامنے آ گئے نا، جو ایم این اے وغیرہ تھے، بہت سے کارکنان ایسے ہیں جن کے نام بھی کسی کو نہیں پتا، انہوں نے بڑی تکلیفیں جو ہیں وہ اس سہی میں ہیں. کوئی شک یہ نہیں، اس میں جماعت اس بالکل مشکل فیز سے نکل کے نا، یہ جماعت اب جماعت بنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب جو ہیں، لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ میں بھی حیران رہ گیا. خان صاحب کو جیل کے اندر یہ وہ اطلاعات کیسے بالکل پہنچی. تو خان صاحب واقعی. اویئر ہیں ماشاءاللہ، بہت سی چیزوں سے اویئر ہیں. لیکن علی بھائی اور یہاں پہ یہ بھی میں جی آپ کے فالوورز کو اور آپ کے ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بالکل فٹ تھے اندر، اور حوصلے ان کے بلند تھے. اور تھوڑے سے مجھے معمولی سے کمزور ضرور لگے، ظاہر ہے جیل میں اتنے دن گزارے ہیں، 200 کے قریب دن گزارے ہیں، لیکن فٹ اور اور مذاق بھی کر رہے تھے. اور کچھ چیزیں ایسی بتائیں جو میں ابھی یہاں پہ میرا کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن جی ماشاءاللہ سے ہمارا لیڈر ادھر اس کے حوصلے ٹھیک ہیں ماشاء الحمدللہ. اللہ. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، خان کو تو لوگ جانتے ہیں، ہی از اے مین آف اسٹیل کا، اللہ نے انہیں دل دیا ہوا ہے، ان کو تو مسئلہ نہیں. لیکن ابھی جو عوام سوچ رہی ہے کہ خان صاحب نے ویڈیوز بنائی بہت ساری احتجاج کی، اور وہ بار بار یہی بات کرتے رہے کہ جب آپ کا مینڈیٹ چھینا جائے میں جیل میں ہوں گا، آپ لوگوں نے احتجاج کے لیے نکلنا ہے. اور عوام نے تو ہفتے کو جو آپ نے احتجاج کی کال کی، اس پہ بڑی بھاری اکثریت میں لوگوں نے نکل کے، خاص طور پر اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ شو آف پاور بھی کی. ابھی کیا اب اس کی بار پشاور بار میں یہ سوال علی بھائی اس لیے کر رہا ہوں کہ اب لوگوں کو، آپ جیسے لوگ جن کی قربانیوں کو میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے آپ لوگ کس تکلیف سے گزرے ہیں، اور سارا پاکستان بھی جانتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو زیادہ تفصیلات بھی پتہ ہیں. لیکن اس کے باوجود اب لوگ یہاں تک کہنے پر آگے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں کچھ ایسے لوگ تو شامل نہیں جو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھنے دیتے، وہ روکتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو احتجاج سے روک رہے ہیں، یا ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، یا وہ ڈرتے ہیں، وہ اپنی کھال بچا رہے ہیں. مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. تو اسی لیے آپ جیسے لوگوں سے یہ جواب عوام سننا چاہتی ہے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. خان کی کال کا انتظار ہے. دیکھیں احتجاج بھی سیاست کا ایک لازمی حصہ ہے، اور لازماً اس پہ لیڈرشپ دوبارہ بھی کال دے گی. ابھی تو پٹیشن میں بھی سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کے فارم 45 وغیرہ تقریباً میرے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے سب کے پاس تقریباً فارم 45 اویلیبل ہوں گے. اور انہوں نے آگے بھی اس پہ نکلنا ہے، انہوں نے خود بھی بات اس پہ کرنی ہے، پارٹی ان کے لیے کرے گی. لیکن جس آدمی کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری اس آدمی کی، اس ممبر کی خود کی ہے کہ وہ کم از کم اپنے حلقے کے لیول پہ تو وہ سٹینڈ لے، وہ لکھ لے. کیونکہ دیکھیں اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اگر نہیں بولتے، میں یا صدیق اعظمی آپ کے لیے کتنا بول لیں گے. درست. اصل میں ایشو اب اس میں ایک میں بات کرتا ہوں سیدھی، کبھی کبھی بالکل لوگوں کو وہ اچھی نہیں لگتی. دیکھیے آپ کا مین پاور ہاؤس پورے ملک میں تحریک انصاف کی سٹرینگتھ ہے، لیکن آپ کا مین خیبر پختونخوا ہے جہاں آپ کی تیسری حکومت جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے بننے جا رہی ہے. اب خیبر بالکل پختونخوا میں کیا ہوا؟ دیکھیے اس رات ہم بھی تقریباً ساری رات ہی جاگتے رہے. مردان کی، میں اپنے مردان کی بات کر رہا ہوں. جی جی مردان صوبے کا دوسرا شاید بڑا ہمارا شہر ہے، ملک میں اتنا بڑا نہیں ہوگا، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ یہ بڑے شہر ہیں. لیکن مردان کے شہر میں تاریخ میں پہلی بار ہماری 3 سیٹیں، میری وہاں سے ایک حیدر ہوتی پاس ہوتے تھے ایم پی کے سابق وزیر اعلیٰ، اور مجاہد خان آپ کے ایم این اے 2 بار جیتے ہیں. وہاں سے 2 بار ہم وہ سیٹ ہارے حیدر ہوتی والی. اس بار جی وہاں سے عاطف صاحب بھی جیت گئے. اچھا یہ تینوں سیٹیں ہم جیتتے تھے 70 75 80 ہزار کے قریب ووٹ لیتے تھے. اس بار لوگوں نے نکل کے 1 لاکھ پلس ہمیں دیا ہے. میری اپنی سیٹ جو تھوڑا سا کمپیرزن اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ قوم کتنی جی بڑی جی تعداد میں نکلی ہے. 2013 میں جب میری سیٹ اللہ نے جتائی ہمیں تحریک انصاف کو، 46,000 تھے شاید میرے اس وقت ووٹ، 46,000.
اس کے بعد 2018 میں 58 ہو گئے، ہمارے مخالف کی بھی 55-56 تک تھے۔ خان صاحب جب وہاں میرے حلقے سے کھڑے ہوئے ضمنی الیکشن میں 2022 میں، ان کے کوئی 85,000 90,000 کے قریب تھے، کوئی 85,000 ووٹ تھے۔ اس بار خود کے مجھے کوئی 1 لاکھ پلس پڑ گئے ہیں اور تقریباً 68,000 پلس اس میں لیڈ ہے۔ اسی طرح جی عاطف خان صاحب کے حلقے میں 1 لاکھ پلس، اسی طرح مجاہد خان، اور پھر آپ اس کو لے کے جائیں سوات میں اور مالاکنڈ میں، پھر سوابی میں شہرام خان کا، پھر پشاور ویلی میں ہمارے جو سابق کمینے ہیں شیر علی صاحب، وہ وہاں سے جیتے ہیں۔ اور اس طرح پھر آپ دیکھیں اب جہاں آپ کی بہت زیادہ اسٹرینتھ تھی وہاں میجورٹی سیٹیں ہم لوگ نکلے، ساری رات جاگتے رہے، ہمارے لوگ وہاں لڑتے بھی، اس طرح نہیں کہ خدا نخواستہ لاٹھی اور بندوق اٹھائی، لیکن مطلب کھڑے رہے اور اپنی اس کو گارڈ کیا۔ اب جب خیبر پختونخوا میں میجورٹی آپ کا مینڈیٹ بہت حد تک سیکیور ہوا ہے، پشاور ویلی میں زیادتی کی ہے تیمور جگڑا وغیرہ کے ساتھ، کامران بنگش کے ساتھ، لیکن سوابی میں، چارسدے میں، مردان میں، سوات، آپ اس طرح ان ایریاز میں وہ ہو گیا۔ تو وہاں سے جب وہ جیت گئے ہیں، اب وہ لوگ وہ ایم این ایز تو جیت گئے، وہ اس طرح سے شاید اب نہیں نکل رہے۔ اب اصل ایشوز پنجاب میں ہے، پنجاب میں جدھر بالکل ہمارا مینڈیٹ تھا، جدھر ہم جیتے ہیں، اب وہاں سے لوگوں کو نکلنا ہے۔ اب یہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت پہ بڑا کردار ادا کیا خیبر پختونخوا نے، لیکن جن جن لوگوں کے اب وہاں سیٹیں مینڈیٹ چرایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ایم این اے صاحبان کو کم از کم پیسفلی اگر وہ وہاں اپنی ایک ایکٹیویٹی رکھیں تو وہ بہت بیسٹ ہوگا، لیکن جی اس پہ لیڈرشپ کی کال کا بھی وہ ضرور انتظار کریں کہ جب وہ آپ کو کہیں پھر میس لیول پہ پروٹیسٹ ہوگا، لیکن اپنے حلقے کے لیول پہ کم از کم ان کو پریشر جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ خان صاحب کا ووٹ ہے، یہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ مطلب مجھے جو لاکھ ووٹ پڑا ہے اس میں میرا کتنا ہوگا؟ میرا ایک ووٹ ہے علی محمد کا، میرا ایک ووٹ ہے۔ ایسی بات آپ کو کوئی نہیں کرے گا، 1,00,000 2 یا 3,000 ووٹ میں میرا ایک ووٹ ہے، باقی سارا خان کا ہے۔ تو میری بالکل ذمہ داری ہے نا کہ میں اس جی ووٹ کی حفاظت کروں۔ تو بالکل بہرحال اس نہیں پہ اصل میں لیڈرشپ آپ کی اویئر ہے، اور انشاءاللہ کور کمیٹی میں روز اس پہ بہت سخت ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، کل پرسوں بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور ہوپ فلی ابھی پارلیمنٹری پارٹی بیٹھے گی، میرے خیال میں اس ہفتے شاید اجلاس وہ بلا رہے ہیں قومی اسمبلی کا، تو اس کا بھی کوئی رزلٹ نکل آئے گا کہ آپ نے اب آگے کیا راستہ لینا ہے، کہ کیا خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ میس پروٹیسٹ کی طرف جائیں تو پھر پارٹی کرے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک، یہ صحیح ہوگا۔ اچھا یہ آپ نے بڑی درست بات کی، میں بھی میرا یہ سوال آپ سے نہیں بنتا، ہو سکتا ہے عمر ایوب صاحب سے بنتا ہو، لیکن چونکہ آپ کور کمیٹی کا ایک اہم حصہ ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی مقدمات تھے، اسی طرح آپ کے اوپر بھی تھے، اسی طرح شہریار افریدی کے اوپر، سب لوگوں کے اوپر جو مظالم تھے، لیکن آپ لوگ باہر آ گئے۔ اب اگر پنجاب میں ہم دیکھیں تو حماد اظہر صاحب ہیں، بڑے بہترین ورکر ہیں، ان کی لائلٹی، ان کی محبت سے کوئی وہ شک نہیں۔ میاں اسلم صاحب ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے جس طرح ان کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا اس کی ایک اپنی آپ کو پتہ ہے کہانی ہے پوری، لیکن یہ لوگ باہر اب کیوں نہیں آ رہے؟ اگر عمر ایوب صاحب کو اس وقت جنازے کے وقت ان کے والد سے اٹھایا جا رہا تھا تو آج وہ باہر ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کہاں پہ، کیا آپ لوگوں کی کوئی ڈیل ہوگی، یا ان کی نہیں ہوئی، یا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ باہر آ آپ لوگ مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں باہر آ رہے؟ جب جیل سے میں نکلا 25 جولائی تھا شاید، تو خان صاحب کو میں نے میسج کیا کہ میں نکل تو آیا ہوں، اب آپ بتائیں سیدھا لاہور پہنچوں، یا انہوں نے کہا نہیں آپ 1-2 3 دن رہیں پھر اس کے بعد رابطہ کرتے ہیں۔ پھر خان صاحب کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ پہلی دوسری کور کمیٹی میں نے ایک بات اس زمانے میں کی تھی، دیٹ واز ارلی اگست، شاید مڈ اگست تھا یا ستمبر کا سٹارٹ تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ مہربانی فرمائیں جس پہ جو کیسیں ہیں آپ تھوڑا سا آپ اس کو جب تک فیس نہیں کریں گے نا، وہ مسئلہ آپ کو پھر الیکشن کے ٹائم پہ آئے گا، اور ویسا ہوا، کیونکہ بالکل جس نے وقت پہ فیس کر لیا، ہم عدالتوں نے وقت پہ، آپ کو خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے زیادہ ہمیں ریلیف ملا، مجھے تو پشاور ہائی کورٹ سے ملا، لیکن جو تھوڑا سا ڈیلے جنہوں نے کیا تو ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ الیکشن جب نزدیک آیا تو ان کو ایک تو ڈاکومنٹس کے ٹھیک کرنے میں، پاس کرنے میں، اپروو کرنے میں مسئلے آئے، پھر ان کو کمپین کی بھی کبھی مسئلے آئے، بہت سے لوگ کمپین ہی سرے سے کمپین ہی نہیں کر سکے۔ میں جب اڈیالہ میں جب انہوں نے مجھے گرفتار کر کے ڈالا، پھر جیلم سے جب پشاور آیا تو میری تیسری جیل تھی اس وقت، تو مجھے دوستوں نے، وکلاء نے ایک مشورہ دیا، انہوں نے کہا یہ میں آپ کو، شاید یہ بات میں نے مین اسٹریم میڈیا پہ کبھی پہلے نہیں کی، جی جی ہمارے وکلاء زیادہ تر آئی ایل ایف کے ہی تھے، کیونکہ میں تو صاف بات بتاؤں، میرے تو وکیل پہ 1 روپے نہیں لگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئی ایل ایف نے بڑا کردار ادا کیا، ہمارے پاس اتنے تھے ہی نہیں کہ ہم لاکھوں دیتے۔ تو صحیح بات انہوں نے مجھے مشورہ، کچھ ہمارے وکلاء دوستوں نے دیا کہ ہمیں اطلاعات ہیں آپ جیسی مردان جائیں گے تو 9 مئی سارا کھاتا لاجا ریڈی ہے، تو آپ یہ 3 MPO میں عزت سے بیٹھے رہیں ادھر۔
میں نے کہا نہیں. میں نے یہ بات اڈیالہ میں بھی کی تھی اور میں نے یہ بات پشاور میں بھی اپنے وکلاء کو کی کہ میں نے کہا دیکھو یہ چیز فیس کرنی ہے, آج نہیں تو کل. آج کروں گا تو شاید زیادہ جلدی ریلیف مل جائے. میں نے فیس کرنا ہے. میں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ مجھ پہ پرچے کریں میں کروں. انہوں نے کہا یہ آپ کو ادھر سے اٹھا کے پتہ نہیں کدھر بلوچستان. میں نے کہا پاکستان میں ہی ہوگا نا, پاکستان سے باہر تو نہیں ہوگا. انہوں نے جدھر لے جانا ہے لے جائیں, میں فیس کروں گا. پھر میرے زور دینے پہ انہوں نے وہاں سے 3MPO کے لیے خلاف وہ کیا. جب مجھے ریلیف ملی مردان لے کے گئے. میں سمجھتا ہوں زندگی کے کچھ دنوں میں جو ایک تلخ دن میرے لیے ہے وہ شاید وہ اس کا اگلا دن تھا جب انہوں نے مجھے تھانے میں رکھ کے اگلے دن جب دہشت گردی عدالت میں پیش کیا تو مجھے ایک شاک یہ ملا کہ یار آپ مجھ پہ کوئی بھی آپ الزام لگا لیں, آپ نے مجھ پہ آرمی ایکٹ اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا یا دہشت گردی کا جو پرچے کاٹے ہیں جو ملک دشمن پہ کٹتے ہیں, تو کیا جب پارلیمان میں ہم نے یہ 10 سال ریاست کی, ملک کی, اسلام کی, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنی پاک فوج کی, اپنے اداروں کی, کشمیر کی, فلسطین کی, ان سب چیزوں کی جنگ دائیں ہاتھ سے لڑی, اللہ کے کرم سے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا, تو اس کا یہ صلہ. اچھا علی بھائی, یہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب لوگوں کو اس چکی میں سے ایک دفعہ گزرنا لازمی تھا. انہوں نے تھوڑی دیر کر دی. جب تک ان کو اس میں سے گزریں گے نہیں اس پروسیس میں سے تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, جو میں سمجھا ہوں سارا. ضروری نہیں ہے کاظمی صاحب, اس میں ہو سکتا ہے کوئی اگر کچھ لوگوں کو ریلیف جلدی بھی ملا ہے, مطلب ضروری تو نہیں مل جائے تو آپ میں تو اس کانسیپٹ کو ذرے سے مانتا ہی نہیں ہوں. ہمارا سب سے کامیاب سیاست دان قائد اعظم تھے. قائد اعظم نے 1 گھنٹہ جیل نہیں کاٹی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے. آپ کو بیل مل جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے جیل جانا ہے. جیسے ہمارے کچھ MNA صاحبان ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے کرم کیا ہے, وہ کوئی جیل نہیں گئے, عدالت گئے, عدالت نے پروٹیکٹیو بیل دے دی ہے. ابھی جس طرح بھی اسلم بھائی کو ملا ہے پروٹیکٹیو بیل, لیکن اب ان کی پروٹیکٹیو بیل کو تو کوئی مانے. ابھی سے ڈان نیوز پہ بھی پوچھا گیا اسلم اقبال بھائی کا, تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں. انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں جانے دیا اجلاس میں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو عوامی آدمی ہے یہ فیئر گیم ہے, یعنی کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں. اگر کوئی جج ہے ہائی کورٹ کا, چلے سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتے, کوئی محترم جج ہے, اس کو کوئی عدالت نہیں جانے دیتا, راستے میں روک لیتا ہے خدا نخواستہ, یا کوئی ڈپٹی کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب کو کسی نے روک لیا, یا کوئی اور بڑا عہدیدار ہے, اس پہ اودم نہیں مچ جائے گا, بالکل نظام نہیں ہل پڑے گا کہ یار آپ نے ایک DIG ہے, چلے IG زیادہ بڑا ہوتا ہے, DIG کی بات کر لیتے ہیں, کوئی DPO ہے, اس کو جناب روک لیا اور ایک کہانی بن جائے گی کہ اس کو کوئی دفتر نہیں جانے دے رہا. تو اس کی عزت ہے, ان عہدوں کی عزت ہے, عوامی عہدے کی عزت نہیں ہے. ایک MP کی عزت نہیں ہے کہ MP کو عوام نے الیکٹ کیا اور اس کو آپ پارلیمنٹ, اس کو آپ صوبائی اسمبلی میں کس طرح جانے سے روک سکتے ہیں یار. اس کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے پشاور ہائی کورٹ سے. جی, قانون کو تو علی بھائی, اچھا قانون کو تو ویسے مانتے نہیں. آپ کی قسمت, آپ لوگ یہ بھی اچھی ہے, آپ کے پاس پشاور ہائی کورٹ کے اتنے نیک جج ہیں جو ماشاءاللہ ابھی اذان دے رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسٹس ابراہیم صاحب, وہ آپ کی قسمت وہاں بھی اچھی ہے. ادھر آپ کو پتا ہے پنجاب میں الگ غدر مچی ہوئی ہے. اچھا یہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ادھر بھی اچھے جج موجود ہیں, ایسی بات نہیں. نہیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے بڑے اچھے ججز موجود ہیں, لیکن اوور آل انصاف کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ قانون کو ماننے کو کوئی جیسے تیار ہمارے نہیں. ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب جیسے کہ زبردست جج موجود. بالکل ہے, بالکل, اس میں بڑے بڑے اچھے ججز ہیں, لیکن اوور آل آپ کو پتا ہے جو انصاف کے حالات ہیں, سب سے زیادہ جو آپ لوگوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا جو انصاف کے حالات اس وقت پاکستان میں. اچھا علی بھائی, موونگ فارورڈ اب آگے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ اب حکومت یہ بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں, انہوں نے کل مریم نواز حلف اٹھا لیں گی جو نظر آ رہا ہے, اس کے بعد نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب جو اجلاس بلا رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے نمبر پورے کر لیں گے, وہ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ کا اب لائے عمل کیا ہے, ایک یہ بتا دیں, اور دوسرا جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں چیئرمین کون ہوں گے اور وزیر اعظم کے امیدوار اور صدر کے, یہ 2 کوسچن. دوسرے پہ پہلے آ جاتا ہوں, اس کا جواب آسان ہے. اللہ ہمارے لیڈر کو زندہ رکھے, اللہ اس کو زندگی دے, آمین. ہم سب کی جماعت ہے, لیکن زیادہ حق ان کا ہے کیونکہ ان کی برکت سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے. میں تو اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جس نے خان صاحب کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو میرے خیال میں لیٹس گیو ہم دس پروگیٹیو, اور ان کا ہے بھی کہ اس وقت اس انٹرا پارٹی میں وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں. میرے سے کل پوچھا گیا کہ جناب بیرسٹر گور کی جگہ اب ان کا آ رہا ہے سینیٹر صاحب کا, علی ظفر صاحب کا, تو کیوں آ رہا ہے, کیا بیرسٹر گور قابل نہیں ہے؟ میں کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کپتان ہے, وہ موقع محل کے مطابق دیکھتا ہے کہ اب اس نے کس کو آگے کرنا ہے. تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس فیز میں علی ظفر صاحب, لیکن علی ظفر صاحب نے شاید اس طرح اس میں انٹرسٹ سنائے کہ شو نہیں کیا, تو وہ بھی قابل احترام ہے. اب اگر بیرسٹر گور صاحب کرتے ہیں, مجھے جو میرے خیال میں ابھی بیرسٹر گور صاحب ہی ہے, تو
انشاءاللہ ان کو ہماری فل سپورٹ ہوگی. کوئی ادھر عہدوں کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر بیسٹ گور صاحب کا نام آ گیا تو ہم سارے اپنے گردنیں پکڑنے کہ میں کیوں نہیں. چھوڑو یار عہدے. اس وقت اپنی تحریک کو کامیاب کرنا ہے. پی ایم کے لیے خان صاحب نے نام جو ہے سامنے آیا ہے وہ عمر بھائی کا ہے, اور اچھا آپ کا نام بھی آپ کا نام بھی آ رہا مملکت تھا. کے لیے ابھی نام شاید نہیں آیا. صدر مملکت کے لیے آئی ڈونٹ نو خان صاحب کس کا نام دیں گے. مے بی الوی صاحب ریپیٹ کریں, آئی ڈونٹ نو. میرے خیال میں کچھ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمارے سابق گورنر چیمہ صاحب ہو سکتے ہیں. کیا اس آدمی نے پرفارم کیا؟ کوئی اور بڑا نام میرے ذہن میں اگر میرے سے خان صاحب پوچھیں تو آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بڑا نام ہے. اگر ان کا بہترین, نام یہ میں آپ تو نے بڑا اچھا کیا, بالکل ہاں جی, کیونکہ وہ ایک تو مدرلی فگر ہیں. کیا وہ بالکل. ان کے منہ میں بیٹے کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آپ کو بیٹا ادھر آؤ. اچھا وہ جس طرح کھڑی رہی ہیں تو کوئی ایسا جو اس اسٹرگل سے نکل کے آیا ہو اس کا نام ہاں اگر صدر مملکت کے لیے آتا ہے تو اس سے ہماری پارٹی کی شان بڑھے گی. جہاں تک میرا تعلق پاکستان ہے کی بڑے گی, بالکل, خاتون پرائم منسٹر پریزیڈنٹ. جہاں تک میرا تعلق ہے میں برکری بلا. بالکل صحیح. اچھا یہ ویسے باقی ایک نیا ریکارڈ لگے گا کہ پاکستان میں ایک خاتون پریزیڈنٹ آئے, یہ ایک بڑی بات, اور وہ بھی جیل سے آئے, اور وائی بڑی ناٹ, قابل وائی ناٹ. خاتون ہے, ساری دنیا جانتی ہے, قربانیوں کی ان اور کی بھی ایک چیز اور بھی آپ نے پوچھا نا مینڈیٹ والی کہانی, تھوڑا اس پہ جی آتے جی ہیں. اب مریم بی بی جو ہیں وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں, لیکن وہ سیٹ مہر شرافت پہ ہار چکی ہیں. بالکل 850 پونے 900 کے قریب ہمارے ووٹ ادھر زیادہ ہیں. اب جس اسمبلی کی وزیر اعلیٰ کی اپنی سیٹ کوسچنیبل ہے, حمزہ صاحب ہمارے بندے پہ الیکشن ہار چکے ہیں, بالکل آ رہے میاں ہیں. صاحب دونوں الیکشن ہارے ہیں. ایک تو کلیئر ہو گیا, وہ لاہور والا بھی ان کا کھاتا گول ہے. تو اگر یہ فارم 45 سارے کھل کے سامنے آتے ہیں, ایکچوئل تو 17 سے 20 کے اندر ان کی سیٹیں, اس سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں. تو یہ بالکل سارا درست. ایک ڈھکوسلا ہی ہے. لیکن اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک جی آپشن یہ ہے کہ جناب ہم بالکل کسی چیز میں نہ جائیں, اوتھ نہ لیں, بوائیکاٹ, کوئی چیز میں نہیں بیٹھنا. دوسرا یہ کہ نہیں, وی ہیو ٹو گو ان دیئر, وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. ہاں حکومت بنائیں گے, اپنے دم پہ بنائیں گے. پیپل پارٹی کا آپشن تھا, ہم نے اپنے لیول پہ, خان صاحب نے اپنے لیول پہ اس سے انکار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جماعتوں کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے, ان کی مس گورننس, کرپشن, ان چیزوں کے خلاف نون اور پیپل پارٹی بالخصوص, ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت ہم نہیں بنا سکتے, نہ ہمیں بنانی چاہیے. لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا, ہماری ریزرو سیٹیں واپس نہیں ملتی, تو اندر ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پہ کردار ادا کریں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ خان صاحب ریلیز ہوتے ہیں, ہماری ریزرو سیٹیں ملتی ہیں اور فارم 45 کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے, تو آپشن اب بھی اویلیبل ہے. لیکن جب بھی حکومت میں آئے, میں تو اسٹرانگلی خان صاحب کو جب بھی ملوں گا ابھی دوبارہ ریکمینڈ کروں گا, اسٹرانگ ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ ایز اے فارمر کیبنٹ ممبر سارے وہ ڈرامے بازی میں نے دیکھی ہے جو ہمارے ساتھ بالکل ہوتی رہی ہے. کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرس تھا, تو ان چیزوں کو میں, عامر ڈوگر اور مراد سے ہی دیکھتے تھے. مراد کی ڈیوٹی نہیں تھی, لیکن وہ ایکسٹرا ہمارے ساتھ ایکسٹرا فٹیک کرتا تھا. تو جب ہمارا کوئی بل پاس ہونا ہوتا تھا, کانفیڈنس ہوتا تھا, بجٹ پاس کرنا ہوتا تھا, تو میں, عامر ڈوگر اور مراد سعید, تو یہ لگے ہوتے تھے اس پہ. اور بھی ہمارے دوست ہمیں اس میں ہیلپ کرتے تھے. ہمیں بہت بلیک میل ہونا پڑتا تھا کیونکہ ہماری بڑی تھن میجورٹی تھی. تو اگر ہم اپنی طاقت پہ بیٹھے ہوں تو پھر آپ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. میری خان صاحب کو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی اس بار جب بھی حکومت میں بیٹھتے ہیں, چاہے اس اسمبلی میں ہو چاہے اس کے بعد ہو, اپنی طاقت سے بیٹھیں, تاکہ بالکل آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں مضبوط بڑے فیصلے, بڑی قانون سازیاں, اس ملک کو آپ بہتر سے بہتر بنائیں. لیکن اپنی اسٹرینتھ پہ, اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں جائیں گے نا, آپ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. عمران خان کا اس پہ بڑا واضح موقف بھی ہے, شاید انہوں نے تو بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم اسٹرانگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, اب آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو ضرور اسمبلی میں جانا چاہیے. یہ کہ ان کی کسی کے والد صاحب کی اسمبلی تو ہے نہیں, پاکستان کی اسمبلی ہے, آپ کو عوام نے بھیجا ہے, آپ ضرور جائیں اور اپنا وہاں پہ بھرپور رول ادا کریں. اس کے علاوہ علی بھائی, جو آخر میں جو آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ, اس پہ آخری کوشچن ہے, مجھے پتا ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے, کہ ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے نہیں, وہ جو آ رہے دیر ہیں. ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, اب آپ پوچھیں. اچھا چلیں, اچھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس کا ڈیلیگیشن آنا ہے اس ہاں مہینے جی, کے اینڈ میں, اور یہ لوگ ابھی پیسے لے رہے ہیں, ان کے پاس حکومت کا خزانہ خالی ہے بالکل. قرضوں میں آپ کو پتا ہے تقریباً 26-28 ارب جو انہوں نے دینا ہے ہر سال, اور تقریباً 78 ارب کا قرضہ ہے. گردشی قرضے 385 ارب تک سے اوپر جا چکے ہیں, اور حالت ڈالرز آپ کے سامنے ہے, پیٹرول قیمتیں ساری. اس صورتحال میں آئی ایم ایف جو پیکج دے رہی ہے, جو پیسے دیں گے, وہ سب جانتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, وہ سارے پیسے چلے جائیں گے ان کی جیبوں میں, عوام کو تو کچھ نہیں ملتا. تو آپ لوگوں کا سٹانس تو بالکل درست ہے کہ وہ, آج میں نے بڑی تفصیل سے وہ بتایا بھی کہ وہ انلیجٹمیٹ ڈیٹ ہے یہ جو آپ نے نہیں لیا. تو خان صاحب کیا اس پہ قائم ہے, آپ لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات کریں گے؟ خط لکھنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے, کون نہیں لکھنے دینے دے رہا آپ کو؟
देखिए, इसमें काज़मी साहब चीज़ों को ज़रा पर्सपेक्टिव में सही रखने की ज़रूरत है। पहली बात ये है, खद अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक। अगर डिफ़ॉल्ट करता है मुल्क तो नुकसान फिर हम सबका है। वो सिर्फ़ नून का है, पीपल पार्टी का नहीं है। इनके तो 12 साँसें हैं, ये तो निकल जाएँगे किसी, इनके तो पता नहीं क्या-क्या है बाहर। हमारा तो बाहर बिल्कुल दोस्त। हम ना है, ना चाहते हैं। हमारे आबा-ओ-अजदाद की कब्रें भी इधर हैं और हमारा सब कुछ, हमारे स्टेक्स इधर है। इनका तो 5 तो सबसे बरे-आज़मों में सर ज़्यादा माल। नुकसान, ठीक है ना जी? तो जी, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ऐसा कदम तहरीक-इंसाफ उठाएगी जिससे खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने का एहतमाल भी हो। बिल्कुल लेकिन दुरुस्त। इस चीज़ को सही पर्सपेक्टिव में रखा ही नहीं गया। और अच्छा है कि पिछली कोर कमेटी में ये बात हमारे बड़े सीनियर लॉयर हैं, सीनियर तरीन लॉयर में से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से। तो उन्होंने ये बात की हमें, खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पे बात की कि खान साहब से जब इनकी इस मामले पे मीटिंग हुई, तो खान साहब ने ये सिरे से ये बात की नहीं है कि हम उनको ये लेटर लिखेंगे कि आप इमदाद ना दें, बल्कि खान साहब ने ये बात की कि जब मैं पीएम था, जब हमारी हुकूमत थी, तो जी, हमसे उन्होंने एश्योरेंस ली थी कि हम आपको फंडिंग करेंगे, कर देते हैं, जो डायलॉग होता है, लेकिन क्या आप ये एश्योर करते हैं कि आपके नीचे जब इलेक्शन होगा, तो क्या फ्री एंड फेयर होगा? तो खान साहब का तो सवाल ही ये था कि हमसे तो आपने एश्योरेंस ली है, क्या आपने इंश्योर किया है कि वो ऐसा हुआ है? उन्होंने ये तो कहा ही नहीं है कि आप उनको खत लिखें कि आप इनको इमदाद ना दें, फलाना ना करें। देखिए, इस चीज़ को गलत पोर्ट्रे किया गया। बिल्कुल असल दुरुस्त। में असल में जो सिचुएशन थी वो यही थी कि खान साहब ने एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, जब क्योंकि पहले तो वो आईएमएफ के पास उनका कोई मूड नहीं था हमारा जाने का, हमारी कोशिश थी कि हम ना जाएँ। लेकिन इन जी, लोगों की करप्शन, इन लोगों की मिसगवर्नेंस की वजह से हमें अपनी हुकूमत के पहले साल, पहले 6 महीनों के बाद ही के अंदर ही हमें जाना पड़ा आईएमएफ में। हालाँकि उस ज़माने में असद उमर भाई की कोशिश थी कि हम शुरू में कि हम ना जाएँ, बिल्कुल, लेकिन 7 हमें महीने जाना आप। पड़ा। हम इनकी मिसगवर्नेंस की वजह से आईएमएफ में गए। ये जो आज आईएमएफ आईएमएफ बड़ी करते हैं, लेकिन आप जब रियासत होते हैं तो फिर आप हुकूमतों के चेंज होने से रियासत की पॉलिसी चेंज नहीं होती, आपको कंटिन्यूटी देनी होती है। तो इस वजह से वो आईएमएफ वाली चीज़ को हम लेके गए, लेकिन जब खान साहब ने एश्योरेंस दी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर कि यस, हमारे नीचे जब इलेक्शन होगा, हम इंश्योर करते हैं कि फ्री एंड फेयर होगा, तो खान साहब ने तो सिर्फ ये नुक्ता जो है वो रखा है वहाँ पे। उन्होंने तो और कोई जो है बात नहीं की। उन्होंने बिल्कुल तो सही, ये नहीं कहा कि क्लियर हो खुदा न गई। खास्ता आप पाकिस्तान, खान साहब ऐसा कर सकते हैं? क्या तहरीक नहीं, इंसाफ ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं। सकती है? तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जिसने एब्सोल्युटली नॉट, यानी फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। उन्होंने तो फॉरेन इंटरफेरेंस के आगे दीवार की तरह खड़े हो गए। क्या खान साहब जैसा आदमी जिसने अपनी हुकूमत कुर्बान की है, फॉरेन इंटरफेरेंस के आगे एब्सोल्युटली नॉट कह के, तो क्या वो अब इंटरफेरेंस होने देंगे? लेकिन क्या वो एश्योरेंस अगर लें कि भई मैंडेट की तो बात आप यकीनी बनाएँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अली भाई आखिरी क्वेश्चन बस एक अभी ये बता दें कि अभी आपने जेल से बाहर आके वो बात की थी फ़तह मक्का के बारे में, जो इमरान खान से मुलाकात के बाद हाँ जी, हाँ। और वो बड़ा इम्पोर्टेंट बयान था आपका। अब आपके जो पाकिस्तान के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, ताकतवर हलके हैं, उनके साथ मामलात की कहाँ पे है? क्योंकि ये हुकूमतें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद लगता है आदम एतमाद आएगी और ये खुद ही एक-दूसरे को गिरा देंगे, अगर आप लोगों ने ना गिराया तो। आप लोग क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो आपके ताल्लुकात हैं, वो इस लेवल पे हैं कि आप हुकूमत बनाने जाएँ तो आपको रोका नहीं जाएगा दोबारा? फ़तह मक्का वाला वाक़या ज़हन में रख के। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज खान साहब ने दिया है। मैसेज उनका इसलिए है कि बहुत से लोग इस मुल्क में उनको एक तरह की एक तशवीश है कि तहरीक इंसाफ तो 2 तिहाई से अगर आ गई, जो कि आ गई है बेसिकली, बिल्कुल वोट आ तो गई। हमें पड़ गया। तो अगर ये आ गई तो क्या इंतकाम की तरफ जाएँगे? तो इसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है कि चेयरमैन साहब जब रमज़ान में ज़मान जी, पार्क में जी। सियासत बिल्कुल। डॉट पी के वालों ने शायद पूछा था उनसे, हाँ जी, अगर इफ बिल्कुल, आई एम फ़तह मक्का रिमेंबरिंग का। करेक्टली, तो उन्होंने फ़तह मक्का मॉडल की बात की थी। तो मीटिंग में मैंने खान साहब से ये बात उनकी गोश-गुज़ार की कि खान साहब, लोगों को एक परेशानी ज़रूर है बाहर, जो एक मार्केट में बातें चलती हैं। तो आपने जो फ़तह मक्का मॉडल की बात की थी, आप उस पे कोई बात करें, ताकि बाहर आपकी तरफ से जो एक सिग्नल जाए, वो हो जो आपके दिल की बात है। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल फ़तह मक्का मॉडल, और फिर उन्होंने उसको लिंक किया, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा जो दीन का जो असासा है, उस पे हमने तो अमल नहीं किया, लेकिन गैर मुस्लिमों ने किया। फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी नेल्सन मंडेला की, कि नेल्सन जी। मंडेला ने इस पे अमल किया, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया और अपने मुल्क को आगे लेके गए। तो इम्पोर्टेंट बात काज़मी साहब ये है, आपके नाज़रीन के लिए और आपके जितने भी लाखों लोग उसको देखते हैं, कि ये आम आदमी की बात नहीं है। ये उस आदमी की बात है जो 2 से दिन से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, गोलियाँ खा के बैठा हुआ है। उसकी वाइफ को, पर्दादार खातून को बगैर किसी खास वजह के सिर्फ तंग करने के लिए वो जेल में उसको डाला गया है।
اور اس پریشانی یا مصیبت تو ایک ہے نا جی، جیل کوئی خوشی کی جگہ تو نہیں ہے، گھر تو پہ ایک قبضہ ہوا مصیبت یا امتحان کی جگہ سے وہ میسج کیا دے رہا ہے اندر سے کہ میں ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، میں سیاسی انتقام نہیں لینا چاہتا. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تصادم کی سیاست کرتے ہیں، مجھے کوئی اگزامپل یہ بتا دے، اس سے زیادہ نہیں، بڑی وہ تو کہتے اگزامپل ہیں میاں پھانسی صاحب نے بھی گھاٹ جیل کھول دیں کاٹی گے. ہے. میاں صاحب وہ نے تو کبھی کوئی ایسا میسج جیل سے دیا ہے؟ کبھی کوئی ایسا میسج زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی کوئی دیا ہے؟ میاں صاحب جب جلا وطن تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، کبھی کوئی ایسی میسجنگ ان کی ایون بی بی شہید کی طرف سے کبھی آئی تھی؟ انہوں نے تو جو کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی کو تو میاں صاحب نے خود توڑا جب وہ مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل میں چلے گئے، اور بی بی شہید بھی اچھا مشرف صاحب کے علی ساتھ بھائی، ایک ڈیل بڑا میں چلی امپورٹنٹ سوال یہاں پر، ایک بڑا، آج ایاز صادق صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے جو جیتے ہوئے لوگ اسمبلی میں آ رہے ہیں وہ رہائی پہ جو سیاسی قیدی ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں، اور یہاں تک پیپلز پارٹی کی بھی جو میرے پاس خبریں آئی ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جب صدر آصف زرداری بنا تو وہ بھی شاید کوئی اس طرح کی عام معافی دے کے عوام میں بہتری کوشش کرے. تو اس طرح کی اگر کوشش ہوتی ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے اسے؟ دیکھیں، جہاں تک پہلے تو میں اپنے لیڈر کی بات کر لوں، جی جی، خان صاحب کے کیسوں میں کوئی دم نہیں ہے، ہم عدالتوں سے انشاءاللہ انصاف لے کے نکلیں گے. لیکن ایک بات کلیئر ہونی چاہیے، دیکھیے یہ ان کیسز کی بنیاد اگر کوئی لیگل بیسس ہو تو پھر بندہ بات بھی کرے. پولیٹیکل کیسز بنے، خاص کر جو ہمارے ورکرز پہ بنے، پولیٹیکل کیسز بنے، ان پہ، یعنی کہ ایک آدمی وزیر اعظم ہے، اس پہ ایک کیس نہیں ہے، اچانک اس پہ 200 کیسیں بن جاتی ہیں. 9 مئی سے، دیکھیں 9 مئی تو بعد میں ہوا نا، 9 بالکل. مئی سے پہلے خان صاحب پہ کتنے کیسز تھے؟ 200 کوئی 100 کیسز، 100 150 کے قریب نہیں تھے. 180 180 کیسز. تو وہ کوئی خان صاحب نے کیا کر دیا تھا؟ تو یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک بندے پہ آپ 150 کیسیں بنائیں، وہ عدالتوں سے جا کے ریلیف لیتا پھرے، ہر کیس میں اپیل کرتا پھرے، یعنی کہ پرچہ کاٹنے میں تو 5 منٹ نہیں لگتے، ایک کیس بالکل ختم ہونے میں آپ کو سال لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل کیسز ہیں. میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا، جی میرے خیال میں یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے، کیونکہ خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا. جن بالکل لوگوں پہ 9 مئی کا الزام ہے، ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. پارٹی نے کسی کو نہیں کہا کہ جا کے آپ ڈیفنس انسٹالیشن پہ حملے کریں، اٹیک کریں. پرامن احتجاج کی کال تھی، وہ بھی خان صاحب نے خود، تو وہ جیل میں تھے. لیکن اگر کسی نے کوئی غلط کیا بھی ہے تو عدالت کا اس کا سامنا کر رہا ہے. باقی بالکل. پارٹی کے خلاف جو کیسیں بنے ہیں پولیٹیکل، میرے خیال میں وہ غلط کیس ختم ہونے چاہیے. ملک کو آگے جانا چاہیے، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. مینڈیٹ بالکل طریقے انصاف کا ہے. بالکل درست. علی بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی. منڈیٹ اگر نہ دیں تو پھر آپ چھیننے پہ بھی تیار ہوں گے یا نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کاظمی صاحب، ویسے ایک بات میں بتا دوں جی جی، کہ اگر یہ مینڈیٹ واپس نہیں ملتا تو قوم سے بہت بڑا مذاق ہوگا کہ 25 کروڑ عوام کا اتنا ٹائم، اتنا سرمایہ ضائع ہوا. دیکھیں 80 سال کے بزرگ، خواتین، ویل چیئرز پہ بیٹھے بزرگ، بالکل اپاج لوگ، وہ جا کے لائنوں میں 5 گھنٹے کھڑے رہے، جا کے انہوں نے ووٹ ڈالا، کیونکہ وہ یقین تھا کہ اس ایک ووٹ سے میں اپنی تقدیر بدلوں گا. اگر آپ نے اس ووٹ کی ویراسٹی ختم کر دی، اگر آپ نے اس ووٹ کی اہمیت ختم کر دی، اگر لوگوں میں یہ خیال آ گیا کاظمی صاحب کہ میں ووٹ ڈالنے کیوں جاؤں، کیونکہ میں تو ووٹ ڈال لوں گا، فارم 45 پہ کچھ اور ہوگا، فارم 47 پہ کچھ اور ہوگا، لوگ ووٹ ہی ڈالنے نہیں جائیں گے. پھر بالکل ڈیموکریسی سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ یار یہ کیا ڈکوسلا ہے، ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، ادھر سے کوئی اور جیت جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، 1.25 لاکھ ووٹ لے کے عالمگیر بیٹھا ہے، اس کا لاکھ سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ضائع کر ختم کر دیا، فارم 47 پہ لوگوں کو جتا دیا. اگر ایسے کرنا ہے تو ڈیموکریٹک پروسیس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ جی. علی بھائی ایک میرے خیال میں ایک کرنا بھی یہی چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اتنا مایوس کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو اسٹرگل کی، جو خان کی اسٹرگل تھی، اس نے عوام میں وہ شعور پیدا کیا کہ ووٹ کی حرمت اور عزت کا لوگوں کو سمجھ آئی. یہ میرے خیال میں کرنا یو ہی آر یہ ایبسولوٹلی چاہتے رائٹ، ہیں. کیونکہ خان صاحب نے، میں سمجھوں جو سب سے بڑا کام کیا ہے. لوگ تو کہیں گے کہ کچھ اور کریں گے، میں کہتا ہوں جو بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یوتھ، جب میں گرو اپ کر رہا تھا، کالج میں تھا، ہماری عمر کے لڑکے جو تھے ووٹوں موٹوں کے لیے نہیں جاتے تھے، نہیں کوئی پالیٹکس سے بھی نہیں دور سر، رہتے، چھٹی کہتے تھے بنا. کہ پتہ نہیں یہ ٹھیکیدار ٹائپ لوگوں کا، پٹواری ٹائپ لوگوں کا کام ہے. خان صاحب نے ایجوکیٹڈ لوگوں کو کہا، ڈاکٹرز، انجینئرز کو، سائنسدانوں کو، سوشل میڈیا کے لوگوں کو، ایکٹرز کو، فلنتھراپسٹ کو، آپ کی سول سوسائٹی کو یہ کہا کہ حضور والا آپ الیکشن والے دن سوئے مت، آپ پولیٹیسائز ہوں، آپ جائیں، آپ یور ووٹ میٹرز. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اس چیز پہ ضرب پڑے گی کہ جناب عام آدمی پھر کہے گا، ایجوکیٹڈ لوگ کہیں گے کہ یار ہمارے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا، ہم ووٹ ڈالنے کیوں جائیں. تو اس میں بھی اس سٹیٹس کو کی جیت ہے کہ اگر لوگوں کی ڈیموکریسی سے اعتماد کم ہوتا ہے، وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، تو پھر وہی لوگ جیتیں گے جو ہمیشہ جیتتے رہیں.
نہیں جیتیں گے سر، انشاءاللہ ہم انہیں جگائی رکھیں گے، ہمیں بتاتے رہیں گے کہ آپ کا انشاءاللہ ووٹ انشاءاللہ کتنے اہم ہے، انشاءاللہ ہم اسٹرگل کو بھولیں گے بیسٹ آف نہیں۔ علی لک بھائی جی. آپ نے بہت بہت آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے شروع کے الفاظ کا بھی اور ابھی بھی آپ سے محبت ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی ہیں آپ بڑے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بار بار تنگ کرتا رہوں گا۔ بہت بہت انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات آخر میں جاتے جاتے جی جی بتاؤں، انشاءاللہ یہ جو بابا پیچھے بیٹھا ہے میرے، اس کا جناح کی ویژن پہ پاکستان عمران خان بنا کے دے گا انشاءاللہ، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اور وہ انشاءاللہ جو صوفی محمد برکت علی صاحب کی پیشن گوئی ہوتی تھی، بزرگ آدمی، ملنگ آدمی، فیصل آباد والے، کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام آباد اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہم بالکل مراد آئے کھل کے رہے انشاءاللہ بالکل، ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ علی بھائی انشاءاللہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔